अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। इक्तिसादी सर्वे वज़ीर ख़जाना ने पेश कर दिया है और वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, महंगाई पर हमने काबू पा लिया और बहुत सारे दीगर भी आदाद शुमार दिए उन्होंने इक्तिसादी सर्वे में जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे पिछले साल के हवाले से। हबीब साहब, ये जो इक्तिसादी सर्वे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है, ये मुझे ये समझ नहीं आती। वैसे मेरे लिए भी बजट आदाद शुमार का गोरख धंधा ही है, गो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ये। मुझे नहीं समझ आती हम इतना ज़्यादा हदफ क्यों मुकर्रर कर लेते हैं बजट में जो हम हासिल ही नहीं कर पाते उस साल में। अब ये जो इक्तिसादी सर्वे पेश हुआ है इसमें बहुत सारे अहदाफ जो हमने मुकर्रर किए थे उससे बहुत पीछे हैं हम उसे हासिल करने में। क्या वजूहात हैं इसकी? एक तो ये है कि जब से मैं इकोनॉमी को कवर कर रहा हूँ, ये शायद आज 26वां इक्तिसादी सर्वे मैंने सुना। अच्छा, 26वां या 25वां होगा। ये इक्तिसादी सर्वे सुनते सुनते अब हम बूढ़े हो गए। अच्छा, मैंने समझा आप कहेंगे अब हम जवान हो और गए। सब का सब जो है वो तकरीर जो आज से 25 साल पहले सुनी थी वही आज 25 साल बाद सुन रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुख्तलिफ तकरीर सुनने को मिली हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्तलिफ नंबर सुनने को मिले हों, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुशखबरी इक्तिसादी सर्वे में आई हो। इक्तिसादी सर्वे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बुनियादी तौर पर खुद हुकूमत का अपना डॉक्यूमेंट होता है और हुकूमत ये बताती है कि पिछले माली साल में, जो हमारा माली साल जुलाई से अगले जुलाई तक होता है, उसमें क्या हुआ। तो अब ये जो 2024 और 25 का इक्तिसादी सर्वे जो हुकूमत का बजट है, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस और उसकी अपनी लिखी हुई, ये किसी और ने नहीं लिखी हुई। अच्छा, इसने खुद लिखी हुई। इस परफॉर्मेंस के मुताबिक इसने कहा है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे हमने 2024 में, यानी जो हमने पेश किया था कि हम प्रोजेक्ट किया था कि हमारा जीडीपी बढ़ेगा, यानी मुल्क में मजमूई तौर पर जो तरक्की होगी वो उसकी शरह होगी 3.46, 3.6 होगी। और 3.6 में जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि तकरीबन 2.5 के करीब इन्होंने ग्रोथ हासिल की। ये कह रहे हैं कि इतना हम ग्रो किए। नहीं, 2.7। 2.5 2024 में। अच्छा, जब हम 2.7 पे आए हैं तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये नंबर, इस पे यकीन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये प्रोविजनल नंबर है। मेरी राय ये है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ होगी जब फाइनल नंबर सितंबर में आएंगे तो वो 1% से लेके 2% के दरमियान होगी। अच्छा जी, ये रियल ग्रोथ नंबर नहीं है, ये रियलिस्टिक नंबर्स नहीं है जो दिए गए हैं। ये मुझे मेरी असेसमेंट में ये रियलिस्टिक नंबर्स नहीं है, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो आपको अपने इर्द गिर्द नजर आता है। आपको कहीं नजर आता है, जरूरी नहीं कि आपको नंबर्स कोई हुकूमत चला रही है। हाँ। आपको पता चल रहा होता है कि ये जो हमारे सामने वाला प्लॉट है ये बिक गया। हाँ, हमारे इर्द गिर्द जो है वो मकान बन रहे हैं। हमारे जो फलां साहब हैं उन्होंने नई गाड़ी ले ली है। यस। फलां जो लोग हैं, फलां जो दोस्त हैं जो फलां कंपनी में काम करते हैं, उनकी कंपनी ने उनको बोनस दे दिया है। जब ग्रोथ हो रही होती है तो बड़ी विजिबल होती है, हर आदमी को दिखाई दे रही होती है। उस वक्त जहां पे टॉप नॉच एक टॉप नॉच स्टोर वाला पैसे बना रहा होता है, वहीं पे गली के किनारे पे खड़ा हुआ जो रेडी लगाए हुए है वो शख्स भी पैसे बना रहा होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके यहाँ तो पैसे तो नहीं बन रहे। नहीं, ठीक है, ये खुद गवर्नमेंट भी मान रही है, खुद गवर्नमेंट भी मान रही है कि हमारा ग्रोथ टारगेट हासिल नहीं हुआ। तो मैं जब इन्होंने ग्रोथ टारगेट अपना रखा था तो उस वक्त अगर आपको याद हो कि मैंने एक प्रोग्राम किया था, उस दिनों हम टीवी पे काम किया करते थे, तो मैंने आपको अर्ज किया था कि ये ग्रोथ टारगेट बड़ा एग्रेसिव है। और उसके बाद जब 6 महीने का नंबर आया तो मैं उस वक्त से भी कह रहा था कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ होगी वो 2% लगभग होगी। अब ये 2% ग्रोथ का क्या मतलब है? 2% ग्रोथ का मतलब ये है उस्मान ओमान के हमारी आबादी 2.6 तकरीबन परसेंटेज से बढ़ रही है। हम 2.6% से ज्यादा ग्रो करेंगे तो हमने ग्रो किया ना। ट्रू, ठीक है ना, तब हमारी ग्रोथ होगी ना। सही। तो जब आपने क्या किया कि आपने ग्रोथ तो जाहिर है नंबर्स में तो आ रही है, लेकिन जब आप आबादी की शरह को, बढ़ने की शरह को देखते हैं और फिर इस ग्रोथ को देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिकली कोई ग्रो नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाएं कि जनाब आपके यहाँ जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जिन्हें कहते हैं, नए कारखाने लगे,
آپ کے ارد گرد لگتے ہیں، وہ کارخانے کے خلا میں نہیں لگتے، مریخ پہ نہیں لگتے جا کے، وہ برسر زمین لگتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ارد گرد کوئی نئے کارخانے لگتے ہوئے؟ ہم نے تو بند ہوتے ہوئے دیکھے، بند ہوتے ہوئے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فیصل آباد میں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بڑی نمبرز آئے کہ کتنی صنعتیں بند ہو گئیں، کتنے کارخانے لگتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اور خود یہ بھی کم از کم اس درجے میں مان رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ جو انویسٹمنٹ ہے وہ لوکل انویسٹمنٹ وہ بھی کم ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر میں کہہ رہے ہیں کہ 0.56%، یعنی وچ از نتھنگ۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کی گروتھ ہوئی، وہ یعنی ایگریکلچر بڑا زبردست ہے۔ ایگریکلچر کی حالت یہ ہے، دیکھیے ایگریکلچر زبردست کیسے رہ گیا۔ آپ نے پہلے تو اس نمبر کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایگریکلچر جو ہے آپ کے کاشتکاروں نے تقریباً 22,000 ارب لوز کیا، 2200 ارب لوز کیا ہے اونلی ان ویٹ۔ یہ جو پاکستان میں شہر کے لوگ ہیں، ہم جیسے آپ جیسے، یہ جو بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ آٹا بڑا سستا ہو گیا ہے، گندم بڑی سستی ہو گئی ہے، 120 روپے کلو اس وقت مل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آٹا سستا ہوا ہے، یہ جو گندم سستی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 37% آف دا ورک فورس جو دیہات میں رہ رہی ہے، جو کھیت مزدور ہیں، جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کی دہاڑی مار لی ہے۔ یہ جو آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی روٹی سستی ہو گئی ہے، یہ جو آپ روٹیاں پکی پکائی گھر میں لے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بھائی، اگر میں یہاں شہر میں رہ رہا ہوں اور میرا بھائی جو وہاں پہ ایگریکلچر کر رہا ہے، آپ نے ایگریکلچر والے کی دہاڑی ختم کر دی، آپ کے پیسے بچ گئے، اس بیچارے کی تباہی پھر گئی۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں تو پھر یہ گروتھ تو کہ نہ ہوئی، یہ 10 آپ دیکھیے یہ ہے، اب اس کا نتیجہ کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا کر رہے ہیں، چونکہ گندم تباہ ہو گئی، گندم تباہ ہونے سے مراد کہ کاشتکار کو پیسہ نہیں ملا۔ کاشتکار کو آپ ذرا سوچیں، کاشتکار نے جب ایک اس کی گندم، یعنی جو پچھلے سال 4,000 میں بیک رہی تھی تقریباً 3900 روپے میں، اب وہ گندم ہے تقریباً 2100 روپے تک آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو 2,000 روپے کا فرق پڑا ہے۔ اگر آپ 1 ایکڑ سے آپ 50 من گندم آپ نے لی تو آپ کو 1,00,000 روپے کا فرق پڑ گیا۔ اور آپ ذرا تصور کریں کہ اس آدمی نے گندم روز نہیں کاٹ رہا، وہ بالکل صحیح بات۔ آپ یہ جو ہمارا وزیر خزانہ ہے نا، یہ کبھی جائے نا اپنے وہاں پہ جا کے، یہ اپنے گاؤں جا کے پوچھے نا، یہ گاؤں جا نہیں سکتے اپنے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کسان اتنا اگریسو ہے، ان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ بتاؤ میری گندم کا کیا کیا آپ نے، اور یہ کہہ دیں گے پنجاب گورنمنٹ نے کیا۔ دیکھیے آپ نے یہ جو گندم میں جو لوگوں کو تباہی پھری ہے، اس کے اثرات ابھی آپ کو آنے ہیں۔ یہ جو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا گندم بڑی سستی ہو گئی، کموڈیٹیز سائیکل بڑا سستا ہے، بڑی قیمتیں کم ہوئی پڑی ہیں، یہ جو قیمتیں کم ہوئی پڑی ہیں ان کی وجہ سے انفلیشن کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انفلیشن جب کم ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ رائز بہت تھوڑا ہو رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھے گی چیزوں کی تو پرائسز اوپر جائیں گی نا۔ جب آپ کی گندم تباہ و برباد ہو گئی، پریکٹیکلی قیمت کے اعتبار سے کریش کر گئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اسے کسی نے کہا کہ میں گندم زیادہ خریدوں؟ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ گندم کی پرائس وہیں اسٹیگننٹ ہوگی، ایک مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا، کہ بھئی اگر سپلائی زیادہ ہوگی پرائس نیچے آ جائے گی، تو پھر جب پرائس نیچے آئے گی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا ویسے؟ اس کی وجہ کہ آپ کے جو گندم ہے وہ تو غریب آدمی نے اپنے بڑھولے میں رکھنی ہے نا، تو وہ غریب آدمی پیسے کہاں سے لائے گا؟ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اکانومی جو گروتھ ہے، یہ آپ نے نمبر تو دے دیا ہے کہ جناب 2.5 2.6، یہ جب ستمبر میں ریئل نمبر آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گروتھ کتنے، وہ ریئل نمبر کون دے گا؟ وہ بھی کیا گورنمنٹ نے دینی ہے، لیکن اس میں ایک ریئل نمبر آپ کو، اب IMF کا بھی تو ڈنڈا ہے نا، IMF بھی آپ سے کہے گا کہ جناب مجھے ریئل نمبر بتائے نا، تو یہ اس لیے بھی مجبور ہے، ورنہ مجھے آپ کو بتانے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب گروتھ جو ہوتی ہے وہ 12% ہو گئی ہے۔ اچھا، 2% ویسے میں نا اور بھی چیزوں کے جو اہداف ہم نے مقرر کیے ہوئے تھے اور جو ہم گروتھ ریٹ دے رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن حبیب صاحب ایک مجھے اور چیز سمجھ نہیں آئی کبھی بھی اس معاملے میں، ہمیشہ جب بھی ہم بجٹ پر آتے ہیں نا، اور
میرے خیال سے ہمارا ہر بجٹ ہی IMF کے سائے میں ہی آتا ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ہم ہمیشہ ایک دعویٰ اور بھی کرتے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہم لائیں گے, ہر بار ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں. پچھلے سال بھی جب بجٹ پیش ہوا تھا, ہم نے پروگرام کیا تھا, اس میں بھی یہی بات, ہم نے مختلف معاشی ماہرین سے بھی بات کی, انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی پڑیں گی کیونکہ IMF کا ڈنڈا ہے ہمارے سر پہ. کیا ہوتی ہیں اسٹرکچرل ریفارمز اور ہم کیوں نہیں کر پاتے, یا ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, یا ہم اہلیت ہی نہیں رکھتے وہ کرنے کی؟ دو چیزیں, ہم کرنا بھی نہیں چاہتے, ہمارے پاس اہلیت بھی نہیں, دونوں ہیں. اچھا, یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہوتی ہے, اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جتنے میں اقتصادی سروے سن چکا ہوں اتنی ہی دفعہ, اس سے 5-6 گنا زیادہ دفعہ میں یہ بات سن چکا ہوں. اچھا, کہ پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں. اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہیں؟ آپ چیٹ GPT پہ جائیں, آپ گوگل پہ جائیں, آپ کسی ایسے شخص سے بات کر لیں جس نے FA میں اکنامکس پڑھی ہو, اس سے آپ پوچھ لیں کہ جناب یہ بتا دیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہے, تو وہ آپ کو یوں کر کے بتا دے گا اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہے. بھائی سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں کیا کرنا ہے. پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہو. اس وقت آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو بزنس کرنا ہے وہ آسان ہے یا مشکل؟ عذاب ہے. عذاب ہے. آپ ذرا جو چھوٹا بزنس مین ہے اس سے جا کے پوچھیں کہ, اور چھوٹے اور بڑے بزنس مین کا میں آپ کو فرق بتاؤں, اگر جو بڑی انڈسٹری ہے وہاں پہ ایک جاب 1 کروڑ روپے میں پیدا ہوتی ہے بڑی انڈسٹری میں, جی, تو چھوٹی انڈسٹری ہے جو گلی محلے کی انڈسٹری ہے اس میں 1 کروڑ روپے میں 25 جابز پیدا ہوتی ہیں. یہ ہے فرق. تو چھوٹی انڈسٹری میں زیادہ جابز ہوتی ہیں. اب چھوٹی انڈسٹری یہاں پہ آپ چلا کے دیکھ لیں, مجھے دکھا دیں, بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں جو دوسرے ہمارے ٹیکس والے, ہمارا بینکنگ سیکٹر, ہمارا, مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو بینکنگ سیکٹر سے لوگ اب نالاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو دھڑا دھڑی یہ قانون ان دا نیم آف اسٹرکچرز بنا رہے ہیں نا, اسٹرکچرل ریفارمس, کہ جناب بینک میں پیسے پڑے ہیں, آپ کا اچانک پتہ چلتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ بند ہے. کیوں بند ہے جی؟ وہ ٹیکس والوں نے بند کرا. آپ نے ایک بڑی پیمنٹ کرنی ہے بزنس میں, آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات ابھی ریسنٹلی جو ہارون اختر صاحب ہے جو اس وقت حکومت کے مشیر ہیں, انہوں نے بزنس مین کو بلایا اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے پتا ہے لوگ بینکوں میں پیسے کیوں نہیں رکھ رہے. انہوں نے کہا اس لیے نہیں رکھ رہے لوگ بینکوں میں پیسے, خود کہا, اور لوگوں نے بھی وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ اس لیے نہیں رکھ رہے جناب کہ مجھے پتا ہے کہ یا تو اس میں ادھر سے رک جائیں گے یا ادھر سے رک جائیں گے یا ادھر سے رک جائیں گے, تو لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیسے پارک کر دوں کہیں اور. اعتبار تو واقعی نہیں رہا. اب یہ ہے پرابلم. ہمارے بینک بڑے تگڑے ہیں, ہمارا بینکنگ سسٹم ٹھیک ہے, مطلب تگڑا بینکنگ سسٹم ہے, اس پہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہ بینکنگ سسٹم بیٹھ جائے گا, لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ حکومت قوانین ایسے بنا لے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ بینک میں پیسے کون رکھے گا؟ بھائی آپ نے مجھے ٹیکس لینا ہے, آپ نے کچھ بھی لینا ہے, آپ ہم اس پہ بیٹھتے ہیں, طے کرتے ہیں, کوئی فورم ہوتا ہے جہاں پہ بات جاتی ہے, لیکن آپ پہلے حلے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پہلے تو میں نے تمہارا اکاؤنٹ فریز کیا نا, اس میں سے اتنے پیسے, ایک کمپنی کو میں جانتا ہوں اس کے اکاؤنٹ سے 2.5 کروڑ روپے نکال لیں اور انہوں نے چیک دیا, چیک باؤنس ہو کے آ گیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب صورتحال یہ ہوتی ہے بزنس کلاس کو تو پھر ہم وہ کر رہے ہیں نا. آج میں لاہور چیمبر آف کامرس کے ابو ذر شاد صاحب ہیں جو چیمبر آف کامرس کے صدر, میں ان کی گفتگو سن رہا تھا ایک ٹی وی پہ, ہی واز کرائنگ. وہ کہہ رہے تھے یار ہمیں بزنس, ہمیں آپ نے کام کرنے دینا یا نہیں کرنے دینا. حبیب صاحب پچھلے کچھ عرصے میں کتنے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ یہاں سے نکال لیا ہے, جی, لوگ یہ کریں, باہر کے ملکوں میں انویسٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی خوفناک, بڑی خطرناک صورت ہے. جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے نا, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بزنس میں سے نکلے. یہ جو طرح طرح کے بزنس گورنمنٹ نے شروع کیے ہوئے نا, یہ PIA بھی شروع کی ہوئی ہے اس نے, اور تیل بھی یہ نکال رہی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ نکلے. جب گورنمنٹ جس شعبے سے نکلے گی وہ شعبہ خود بخود ترقی کر جائے گا. ایز آف ڈوئنگ بزنس والا جو ہے وہ مین فوکس ہونا چاہیے. اس شعبے یہ جو آپ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت کالونیاں بنی ہوئی ہیں, سوسائٹیز ہیں, رہائشی علاقے, اس کا کریڈٹ ایک آدمی کو جاتا ہے, وہ ہے ملک ریاض. ملک ریاض آپ کا ایک آئیکن تھا پاکستان کا. وہ کہاں پہ ہے؟ باہر.
کیوں؟ بیکاز آف پولیٹیکل ریزنس. جب ملک ریاض جیسے لوگوں کو آپ باہر نکال دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کوئی ڈر جائے گا, ہر کوئی ڈرے گا. اس کے بعد مجھے ایک بڑے سینئر بزنس مین نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ میری گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈیلنگ تھی, نیگوسیشن تھی, تو نیگوسیشن کے لیے جس کمرے میں مجھے بلایا گیا تو وہاں پہ مجھے کرسی تک نہیں دی گئی. تو انہوں نے کہا جی کھڑے کھڑے بات کریں. جی کھڑے کھڑے آپ حکم کرتے. تو وہ جو حکم ہوا وہ میں نے مان لیا. میں نے کہا پھر کہتے اس کے بعد پھر میں ایک بادشاہ سے ملا. آپ کو غور کریں گے تو سمجھ آ جائے. دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, یہ ڈنڈے کے زور پہ اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈنڈے کے زور پہ اکانومی کیسے چلتی ہے بھائی؟ حالانکہ حبیب صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت اکانومی ہے نا, وہ ہماری قومی سلامتی سے بھی جڑ چکی ہے. آپ نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ لبرٹی لاہور, ڈالمن کراچی, طارق روڈ کراچی, آپ یہاں پہ نا پولیس کے 2-4 کنٹینجنٹ لگا دیں, ٹھیک ہے, دستے کھڑے ہوں, یہ کریں, پھر وہاں پہ مجھے بزنس چلا کے دکھا دیں. یہ ہے پرابلم پاکستان. جب آپ بزنس کو اور گورنمنٹ اور بزنس کو علیحدہ نہیں کریں گے اور آپ ایسے چلتے رہیں گے. اور لاسٹلی میں آپ کو عرض کروں اس حوالے سے, جب تک آپ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فلاں حکومت میں ہو فلاں نہ ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ یور سسٹم از ورکنگ اکارڈنگ ٹو اے ریٹن کانسٹیٹیوشن, واٹ ایور اٹ از. جب آپ وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کا سرکار کا کاروبار یعنی اس کا نظام چلتا ہوا دکھائی دے گا تو لوگ آئیں گے. جب نہیں دکھائی دے گا تو لوگ نہیں. ایک عام آدمی کو سسٹم پر اعتبار, سسٹم پر بھروسہ, جو ہر ادارہ ہر چیز اپنے میکنزم کے مطابق. جو پولیٹیکل ہے بھائی, الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن فلاں ہار گیا, فلاں جیت گیا, بزنس مین کو اس سے کیا. جب پاکستان کے اندر جو کچھ ہم نے 2024 کے الیکشن کے بعد کیا ہے, اور پھر جس طرح ہم نے ایک پارٹی کو رگڑا دینے پہ مطلب ایک قسم کھا رکھی ہے, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے پاکستان کے بارے میں ہم جا کے کہیں گے جناب دیکھیں پاکستان کی یہ بڑی زبردست تصویر میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, اور دنیا مان لے گی. دنیا کہے گی ویری گڈ, بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ, ول سی. وہ جیسے نوکری نہیں دینی ہوتی نا, تو کہا جاتا نا کہ اچھا پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے. ہاں, پھر رابطہ کریں گے, اور پھر رابطہ کبھی نہیں ہوتا. اچھا حبیب صاحب, یہ مجھے بتائیں, ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی کھپت میں کمی ہوئی ہے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت اچھی ہو رہی ہے, استحکام کی طرف جا رہے ہیں, درست سمت کی طرف جا رہے ہیں. بجلی میں کھپت میں کمی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری صنعتیں کام نہیں کر رہی. جب بڑی صنعتیں کام نہیں کر رہی تو پھر چھوٹی صنعتیں کیسے کام کریں گی؟ چھوٹی صنعتیں تو بڑی صنعت کو پرووائڈ کرتی ہیں نا. اچھا دیکھیں, یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے, یہ 2 پہلو ہے, اس کو سمجھنا. اب ایک بات میں بہت ہی ان پاپولر کرنے لگوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے نا, یہ ہمیں لے کے بیٹھنے کے لیے کافی ہے. یہ جو پاکستان میں جو بجلی کا نظام جس طرح چل رہا ہے, یہ ہمیں اور دیگر اکانومی. دیکھیے بجلی کو ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے, ہمارا میجر پرابلم ہمارے نا لوگوں کو ہے کہ ہمارا جی مسئلہ, وہ بجلی کو علیحدہ پکڑ لیں گے, نہر کو علیحدہ پکڑ لیں گے, ڈیم کو علیحدہ پکڑ لیں گے, اور تاروں والا سسٹم اس کو علیحدہ پکڑ لیں گے, اکانومی کو علیحدہ پکڑ لیں گے, ٹھیک ہے, اور بجلی چوری کے مسئلے کو علیحدہ پکڑ لیں گے. اب ہوگا کیا؟ اب سارے اپنے اپنے طور پہ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو ان کے سامنے ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے سارے کے سارے مسائل آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے. بھائی پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہے, مہنگی کیوں ہے؟ چوری ہو رہی ہے. جی اچھا, مہنگی ویسے بھی ہے اور پھر چوری بھی ہو رہی ہے. چوری کے پیسے آپ کو مجھے دینے پڑتے ہیں. اب جب وہ چوری شدہ بجلی میرے بل میں آپ کے بل میں لگ جائے گی تو آپ کا میرا بل اوپر چلتا جائے گا. پاکستان میں اس وقت جو بجلی ہے وہ آلموسٹ اس ریجن سے تو مہنگی ہے, کلوز ٹو سم ویئر امریکہ کے ہوگا, لیکن امریکہ کی دیگر چیزیں یہاں پہ نہیں ہے, بجلی امریکہ والی ہے. اچھا, اب ایک یہ مسئلہ ہو گیا. اب کیا ہوا پھر, ساتھ ہی گورنمنٹ نے کہا دیکھیں جی یہ جو بجلی ہے یہ تو بڑی مہنگی ہے, بڑی بجلی بچائیں بجلی بچائیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کیا, سولر. ٹھیک ہے, اب سولر لگ گئے ہیں پاکستان میں. جو لاسٹ نمبر تھا وہ 6000 میگا واٹ کا تھا, اب میرا خیال ہے 7-8 ہزار میگا واٹ سولر لگ چکا ہے.
7-8 ہزار میگا واٹ کی نیڈ تو نکل گئی. جو آپ کے پاس 21-22 یعنی جو آپ کی کوئی 28-29 ہزار آپ کی یعنی ریئلسٹکلی جو آپ کی پروڈکشن ہے اس میں سے استعمال کرتے ہیں آپ 22,000 کیونکہ 22,000 کی آپ کے پاس ٹرانسمیشن ہے. 22,000 میں سے 8,000 نکال دیں, نکل گئی نا ایسے. اچھا جب وہ نکل گئی 6,000 میگا واٹ, اس کے بعد میرا سسٹم کیا ہے, میں کیا کرتا ہوں, میں بجلی کا اپنا میٹر لگاتا ہوں, وہ لگاتا ہوں اپنا سولر, اور بجلی کا کنیکشن آف کر دیتا ہوں. میں سولر استعمال کرتا ہوں, رات ہوتی ہے میں سولر بند ہو جاتا ہے, میں ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ بجلی آ تو اتنی ہی رہی ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں نے ایک اور کام کیا, وہ کر لیے گرین میٹر. کبھی آپ نے کسی غریب گھر میں گرین میٹر لگا ہوا دیکھا؟ نہیں. ٹھیک ہے, یہ گرین میٹر ہم بڑے لوگوں کے گھر میں اور امیر لوگوں کے گھر میں ہی سولر ہے, کیونکہ اس کے لیے کافی اپ فرنٹ کافی پیسے چاہیے نا. یہ جو گرین میٹر پلس سولر یہ بڑے لوگوں نے لگائے, امیر لوگوں نے. آپ ذرا چلے جائیں, آپ کو غریب آبادی میں کہیں سولر نہیں نظر آئے گا, ایک آدھ پلیٹ نظر آ جائے تو آ جائے. کچھ ویسے مڈل کلاس لوگوں نے بھی, لیکن وہ خالی صرف سولر کے حد تک, لیکن وہ چھوٹے ہیں ڈے ٹائم سولر کے. اچھا لوگوں, میں ایک رات کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام, میں ایک ایسے گھر میں گیا جہاں پہ 2 سولر لگے ہوئے تھے. میں نے کہا جی یہ 2 سولر کیوں لگائے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ ہماری چھت بڑی تھی تو ہم نے اس لیے لگایا کہ ہمارا گھر سولر پہ چلتا رہے. میں نے کہا جی تو دوسرا سولر کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا جی دوسرا سولر جو ہے نا مسلسل پیدا کر کے گورنمنٹ کو دیتا رہتا ہے, اچھا واپڈا کو دیتا رہتا ہے گرین میٹر کے ذریعے. اچھا تو ہمارا بل ویسے بھی 0 آتا ہے اس طرف سے بھی, بلکہ اس طرف سے ہمارے پیسے بن جاتے ہیں کچھ. اور جو یہ جو سولر ہے اس پہ ہم دن کو کام ہمارا چلتا ہے, جو یہ یونٹ دن کو ادھر جاتے ہیں وہ جب رات کو واپس آتے ہیں تھوڑے سے مہنگے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا بل جو ہے وہ 0 ہوتا ہے, بلکہ ہمارا کریڈٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیں کہ آپ ایک اتنے امیر آدمی نے اپنے سولر کو کیسے استعمال کیا ہوا ہے, اینڈ ہی از یوزنگ دا ہول سسٹم ایز بیٹری. اس نے بیٹری پہ 1 ٹکا نہیں لگایا ہوا, بیٹری کو استعمال کر رہا ہے آپ, ٹھیک ہے, اور بیٹری سسٹم کو بیٹری بنایا ہوا ہے, اور اس کے پیسے کون دے رہے ہیں؟ آپ اور میں, کیونکہ آپ نے اور میں نے سولر نہیں لگایا ہوا. اچھا جب آپ یہ دیکھیں نا, اب خود بخود آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی, اب لوگ سولر کی طرف جائیں گے, سولرائزیشن ہوگی. سولرائزیشن جب ہوگی تو یہ بجلی آپ رکھیں اپنے پاس. نہیں لیکن وہ پھر جو نہیں لگا رہا وہ بیچارہ بھی پھنسے گا, اس کو بھی الٹیمیٹلی سولر پہ جانا پڑے گا, یا اس طرح کی کوئی اور ارینجمنٹ پہ جانا پڑے گا. وہ کہے گا کہ اچھا جناب دن کو تو میں لگاؤں گا نا سولر, تھوڑا بڑا لگا لیتا ہوں, میں اپنی بیٹریاں جو ہیں وہ رکھ لیتا ہوں ساتھ, پھر بیٹریاں چارج ہونے کی, یہ ہے کہ شام کو اے سی نہیں چلاؤں گا رات کو. یہ ہوگا. دس از وائی آپ کا جو بجلی کا پورے کا پورا سسٹم ہے یہ ایک آپ کو مصیبت میں پھنسایا ہوا ہے اس نے, اور آپ پھنستے چلے جائیں گے. کھپت اس لیے بھی کم ہوئی ہے, اس لیے بھی ایک ریزن ہے. جو جہاں تک اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جنہیں ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نہیں کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ ایک ہمیں ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے, ہم نالائق ہیں. دوسری وجہ ہم کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر ہم کریں تو وہ جس امیر آدمی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے اس کا کنیکشن بھی بڑے لوگوں کے ساتھ ہے. وہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں کہ پچھلے دنوں کہا جی گرین میٹر پہ ہم ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں, یاد نہیں؟ طوفان اٹھ گیا, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک کوئی قیامت آ گئی ہے. اور وہ سارے امیر لوگوں کے, سب امیر لوگوں کے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, غریب آدمی تو گرین میٹر نہیں لگا سکتا بیچارہ. تو یہ حبیب صاحب پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کہہ رہی ہیں ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی. اس اقتصادی سروے کے مطابق اور بجٹ کے حوالے سے جو اگلی پروجیکشنز ہیں, ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, ایسے ہی رہے گی. نہیں لیکن جو آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہمارے سر پر ہے وہ رہے گا. اس کی وجہ پھر ہم آئی ایم ایف کے محتاج ہی رہیں گے آنے والے کئی سالوں تک. آپ نے اکانومی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چلے میں بات واضح کر دیتا ہوں, عمران خان باہر ہوں, کوئی عدالتیں خود مختار ہوں, الیکشن فری اینڈ فیئر دوبارہ کروا لیں, پھر آپ کی اکانومی کے اندر آہستہ آہستہ حرکت نظر آئے گی. اور وہ پتہ کتنا عرصہ لگے گا؟ کم سے کم 5 سال. اچھا جی, اس طرح آپ جو اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں, یہ جس طرح ہمیں یہ ہمارا وزیر خزانہ بتا رہا ہے, یہ قلم ہے, کاغذ آپ بتائیں, لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو,
اگلا اقتصادی سروے بھی یہی ہے. چلے آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہماری معیشت کسی طرح سے بہتر ہو سکتی ہے, اور بجٹ کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.